सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैंने अपनी टीम के साथ काफ़ी पिछले 3 दिन काम किया कि एक किस तरह का एक स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए इन मुश्किल हालात में, कि कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी बिज़नेस को, अपने लेबर को, कि किस तरह हम उनको बचा सकते हैं इसके बुरे असरात से। तो हमने काफ़ी काम किया इसके ऊपर। मैं अपना ये पैकेज आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मैं सिर्फ जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए कहनी, क्योंकि एक कन्फ्यूजन बिछी हुई है मुल्क में। ऐसे एक तासुर दिया जा रहा है, अफरा तफरी के जी लॉकडाउन हो गया तो ये नहीं होगा तो मुल्क तबाह हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आज सबसे पहले ये रिपीट करना चाहता हूँ, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ, सबसे ज़्यादा ख़तरा आज, क्योंकि इसके असरात जो भी हम एक फ़ैसला करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी हम फैसला करते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी है, उसके असरात होते हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि अपने मुल्क के हालात को सामने रखते हुए जो भी हम चीज़ करेंगे, क्या जो उसके असरात होंगे, क्या वो कोरोना से ज़्यादा तो नहीं तबाही मचा देंगे माशरे में। तो लिहाजा मैं क्लियर करना चाहता हूँ एक चीज़, लॉकडाउन तो जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की थी, अभी सिर्फ 21 केसेस थे, तो लॉकडाउन तो तब ही शुरू हो गया था। लॉकडाउन का मतलब स्कूल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स सारे हमने उस वक्त कदम उठा लिए कि कोई भी ऐसी गैदरिंग ना हो, क्योंकि कोरोना का हम सब जानते हैं उसका एक मसला है कि वो बड़ी तेज़ी से, जितने ज़्यादा जब लोग जमा हो जाते हैं तो लोगों के अंदर तेज़ी से फैलता है। लिहाजा इसका इलाज ये है कि लोग ना जमा हों, जिधर भी लोगों की जमा होने की जगह उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, यानी बंद किया जाए वो चीज़ें। तो वो तो हमने शुरू में कर दिया जब वो 21 केसेस थे, हमने जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की। अब उसके बाद एक मुल्क में चल पड़ा कि जी वो सिंध ये एक्शन ले रहा है और पंजाब अभी ये नहीं ले रहा और फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं ले रही। मैं इसलिए पहले आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, देखें लॉकडाउन जिस तरह मैंने कहा वो तो शुरू हो गया था। अब जो लॉकडाउन की किस्में हैं, जो आखिरी स्टेज है लॉकडाउन की, वो है कर्फ्यू। मैं आज भी समझता हूँ कि कर्फ्यू लगाने का जो अपने माशरे में इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इसको सोच नहीं रहे सही तरह। हम बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर फैसले होते हैं छोटे से एलीट तबके को देख के। हमारी 70 साल की तारीख ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम क्या है, इंग्लिश मीडियम, सारा ज़ोर उस पर, सारा पैसा उधर, बाकी हमें परवाह नहीं कि नीचे आहिस्ता आहिस्ता उर्दू मीडियम, दीनी मदरसों का क्या हाल है। हमारे जो अदालती निज़ाम है वो आपके सामने है कि इस वक्त ताकतवर की एक इस मुल्क के अंदर सिस्टम है जजमेंट का, कमज़ोर का दूसरा, जेलों में चले जाए, जेल कमज़ोर लोगों से भरे हुए हैं। हम अपनी हॉस्पिटल्स ले लें, एक वक्त पे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स सारे क्वालिटी के हॉस्पिटल्स थे, हमारे मेडिकल कॉलेजेस क्वालिटी के थे। मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरी सारी फैमिली। हुआ क्या आहिस्ता आहिस्ता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रह गए अवाम के लिए, और जो एलीट के लिए थे वो या तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए, और या फिर वो बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। जो ज़्यादा ताकतवर हैं इस मुल्क के लिए वो तो चेकअप भी बाहर करवाते हैं। और इसी तरह अगर आप इसी सोच से देखें तो यही हमारा कोरोना वायरस के ऊपर भी ये रिस्पॉन्स है। मैं आज अगर डिफेंस में रह रहा हूँ, मेरे पास खुली जगह है, मेरे पास गार्डन है, मुझे आप कर्फ्यू लगा दें, मुझे क्या फ़र्क है, मैंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, मेरे घर में खाना पीना भी ज़्यादा है। लेकिन क्या मैं कर्फ्यू लगाने से पहले ये सोचता हूँ कि कच्ची आबादी के अंदर जिधर 8-8, 10-10 लोग एक कमरे के अंदर हैं, जिसमें मेरे बाप, मेरा माँ, मेरी बीवी, बच्चे, सब कुछ,
ہم ایک کمرے میں بند ہمیں کر دیں. اور یہ وہ کرفیو ہے جو کہ نارمل کرفیو نہیں ہے. نارمل کرفیو میں ٹائم لگتا ہے, اچھا جی شام کو آپ اس وقت نکل سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے. یہاں اگر آپ شام کو ایک ٹائم دیتے ہیں اور سارے لوگ ایک وقت پہ سڑک پہ آ جاتے ہیں, اس سے تو سارا کرفیو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا ہمارے پاس وہ کیپبلٹی ہے کہ ہم کچی آبادیوں میں اور غریب محلوں میں ہم گھروں میں کھانا پہنچا سکیں؟ کیا آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر کرفیو لگا لیں اور ٹرانسپورٹ جب ساری بند ہو جائے گی, جو اب تقریباً پاکستان میں بند ہو گئی ہے, تو اس کے سپلائیز کدھر, ہاسپٹلس کو کدھر سے سپلائی آئیں گے؟ کتنی دیر ہاسپٹلس فنکشن کریں گے؟ ہاسپٹل میں ورکرز ہیں, پورا ایک ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ پورا سٹاف ہے. اور پھر میں سپلائیز کی بات کر رہا ہوں, کیا ہمارے پاس ہیں وہ؟ تو اگر ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی نہیں ہیں اور ہم ایک کرفیو لگا دیں, یاد رکھیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی آخری سٹیج, اور کئی دنیا میں ملکوں میں کرفیو لگ چکے ہیں. میں اگر آج اٹلی میں ہوتا, فرانس میں ہوتا, ان ملک میں ہوتا, میں کوئی اس میں مجھے پرابلم نہ ہوتا کرفیو لگانے میں, کیونکہ وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. میں جب پاکستان کا سوچتا ہوں کرفیو کا, تو میرا سب سے پہلے سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غریب محلے ہیں, لوگ ہیں, ان کو میں کیسے کھانا پہنچاؤں گا, ان کے ہم کیسے دیکھیں گے, کتنی دیر ہم وہ چھابڑی والے وہ ان سب کو بند کر دیں گے گھروں میں, اور ہم سمجھیں گے کہ ایک اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھ سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. آج ہم نے تقریباً سارے پاکستان میں ایک لاک ڈاؤن تو ہو گیا, لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلسل, ہماری ٹیم, ہم ہر روز بیٹھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, سارے چیف سیکرٹری سے ہم ان ٹچ ہیں, وہ نیچے ڈپٹی کمشنر سے ٹچ ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا اب ان کے اثرات آ رہے ہیں. ہمیں کل پتہ چلا کہ وہ ہماری دال کی سپلائیز ختم ہو گئی کیونکہ کراچی پورٹ بند ہو گیا. ہماری دال تو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے 75%, تو اس کے آگے ایک ہفتے کے بعد شارٹیج آنے والی تھی, اس لیے وہ پورٹ کھلوائے. تو اس لیے یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مسلسل بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں کہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہیں, اس کے معاشرے پہ کس طرح کا امپیکٹ پڑے گا. ہم نے اب یہ بڑی سوچ کے ہم نے یہ جو سٹیمولس پیکج, یعنی کہ جو بھی معاشرے میں اپنی بزنس کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے, ہم نے بڑی سوچ کے یہ پوائنٹس ہم نے لے کے آئے ہیں. تو میں یہ آج آپ کے سامنے, اصل مقصد اس پریس کانفرنس کا وہ تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہے اس کے لیے ہم 200 ارب روپیہ ہم نے اب رکھا ہے. یہ اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو لیبر اب رہ جائے گی, جو اب بے روزگار ہو رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس سے لیے ہم بزنسز سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بزنسز کی ہم کس طرح انہوں نے لیبر کو اس وقت چھٹی نہیں دے دینی کیونکہ اگر فیکٹری بند ہے, اور ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کی اس پیکج کے اوپر مزید وہ اور کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. دوسری چیز جی انڈسٹری, ایکسپورٹ اور انڈسٹری, یہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا, 2 فیصلے کیے ہیں کہ ہم ان کو فوری طور پہ 100 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ دے دیں گے, جو کہ عموماً ڈیلے کر کے دیے جاتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا فوری طور پہ ان کے دے تاکہ ان کے پاس کیش آئے, تاکہ یہ لیبر پہ بھی اپنی خرچ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ ان کے پرنسپل اور انٹرسٹ کے اوپر ہم نے ڈیفر کروا دیا کہ اس کو بجائے ابھی دے رہے کہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جائے گا. تیسری چیز اسمال اور میڈیم انڈسٹری, اور ساتھ اس کے ایگریکلچر جو ہمارا زرعی شعبہ ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہم نے 100 ارب روپیہ اس کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. اس میں ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے ڈیفرڈ انٹرسٹ پیمنٹس, وہ بھی ہم نے ان کے جو بھی انہوں نے قرضوں کے اوپر انٹرسٹ دینا وہ بھی ڈیفر کروا دیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ کنسیشنل لونز بھی ان کے لیے ہم دے رہے ہیں, کم انٹرسٹ کے اوپر لونز دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے کسانوں کے لیے ان کی ان پٹس کا کاسٹ نیچے کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے. چوتھا جو ہماری سب سے
خاندان وہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں، ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 4 مہینے کے اندر 150 ارب روپیہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں 3000 روپیہ مہینہ ان کو ہم ان فیملیز کو دیں گے، اور ہم یہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اندر صوبے بھی آ کے ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم مزید ان کی ہم مدد کر سکیں. تو اس کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ان کے لیے 150 ارب روپیہ 4 مہینے کے لیے ہم نے رکھا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پناہ گاہ ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ جو موجودہ پناہ گاہ ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں بڑا رش لوگوں کو آ رہا ہے. ہم پوری پریکاشنز لے رہے ہیں، ان کو چیک کر کے وہ جو ان کی چیکنگ کرتے ہیں اندر آنے سے پہلے. لیکن جو اس وقت بے روزگاری ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ پناہ گاہ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تاکہ لوگ آ کے کھانا کھا سکیں، رہ سکیں وہاں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کرونا وائرس سے ان کی پہلے چیکنگ کر کے پھر لے کے آئیں اندر. پھر یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے 50 ارب روپیہ اور دیا ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل چیزیں رہیں تاکہ عام آدمی آئے اور جو لوگ اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں. ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے 280 ارب روپیہ رکھا ہے. یہ 280 ارب گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ویٹ پروکیور کرنے کا، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، اور اب گندم کی کٹائی بھی شروع ہو گئی سندھ سے، ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور کم از کم ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر اس سے حالات بہتر رہیں گے. پھر ہمارا 7واں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 روپے کا ہم کٹ کر رہے ہیں. پیٹرول، ڈیزل، کیروسین اور لائٹ ڈیزل، ان ساروں کو ہم 15 روپے پر لیٹر کم کر رہے ہیں. اس سے گورنمنٹ کو اوپر جو ہمیں اس وقت اس کا امپیکٹ آئے گا وہ 75 ارب روپیہ ہے. جی اب سے. پھر 8واں ہمارا جو اور گیس، بجلی کے جو 300 یونٹ کنزیوم کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں 75% لوگ ہیں، ان کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 مہینے کی قسطوں کے اندر اپنا بل دے سکتے ہیں. اسی طرح جو 81% گیس والے جن کی 2000 روپیہ مہینہ جن کا خرچہ آتا ہے، اس کو بھی ہم نے 3 مہینے کے لیے قسطوں پہ ڈال دیے. پھر ہم نے جو 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے میڈیکل ورکرز کے لیے، جو ان کے لیے اکوپمنٹ ہم نے لینی ہے، ان کے لیے مدد کرنی ہے، جو پریشر پڑے گا ہاسپٹلز کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے ابھی مزید 50 ارب روپیہ رکھ لیا. اور پھر ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھی ہے، چینی ہے، پلسز ہیں یا دالیں مختلف قسم کی، ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ یا ختم کر دیے ہیں یا ریڈیوس کر دیے ہیں، اور حفیظ شیخ آپ کو اس پر ڈیٹیلز دے دیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا سٹیپس لیے ہیں، مطلب کہ قیمت نیچے آئے ان کی. پھر ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے صرف سیپریٹ کہ ہم اب یہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا یہ جو ہم اب کبھی بھی ایسا پاکستان میں سچویشن نہیں ہوا اس طرح کا لاک ڈاؤن، تو اس لاک ڈاؤن کے اثرات کے لیے کیا ایمرجنسیز نکلیں گی، اس کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے. پھر NDMA کے لیے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں، 25 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. اس کا صرف مقصد کٹس لینا ہے، جو بھی ہمیں پروکیور کرنی ہے دنیا سے چیزیں، اس کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے. اور جو آخر میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے لیے میں ایک سیپریٹ انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آؤں گا، کیونکہ یہ سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے. اس کے لیے خاص ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں، اور وہ پیکج انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ کبھی پاکستان میں کنسٹرکشن کے لیے ایسا پیکج نہیں آیا. وہ اس کے لیے علیحدہ اس لیے میں آپ کے سامنے آؤں گا، کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں روزگار بھی مل جائے گا لوگوں کو، جس میں باقی بھی انڈسٹریز چلیں گی، اور جو ہماری اکانومی کی ہماری نیشن ہے وہ بھی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ایسا پیکج تیار کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.